बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। बड़े शहरों में रहने के मसाइल भी बड़े होते हैं, ख़ास तौर पर रिहाइश के मसाइल, और यही मसला सबसे बड़ा है। या तो अपना घर हो, भले 2 मरले का ही हो, लेकिन अपना हो, और घर अपना नहीं है तो कम से कम ऐसा घर हो जो किराए पर इंसान ले तो रिहाइश के काबिल हो। पहली ज़रूरी बात। और दूसरी ज़रूरी बात ये कि इस रिहाइश के मालिक मकान बहुत अच्छे हों, ताकि बिला वजह ना तो तंग करें और ना ही आए दिन मकान खाली करने की बार बार बात करें। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखने वाली पढ़ी लिखी 25 साला खातून हूँ। मेरे शौहर के शहर के मेन बाज़ार में बर्तनों की एक बहुत बड़ी दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बल्कि मेरे घर वालों और ख़ास तौर पर मेरे शौहर के मुताबिक मुझे हुस्न की दौलत से इस कदर मालामाल किया गया है कि वो ख़ुद अपने मुंह से कहते हैं कि उन्होंने अपनी 35 साला ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कोई हसीन चेहरा देखा ही नहीं है। और मैं सिवाय मुस्कुराने और अपनी खुशकिस्मती पर नाज़ा होने के उन्हें कोई जवाब नहीं देती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं हर लम्हा अल्लाह पाक का शुक्र ज़रूर अदा करती हूँ कि उसने इतना अच्छा, बेहतरीन और कदरदान शौहर दिया है, जो कि वाकई दिल से मुझे चाहता है। अभी हमारी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है, इसीलिए औलाद ना होने का भी अभी किसी को कोई गम नहीं है। मेरे शौहर की मुझ पे किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ना मुझे रोक टोक है, ना ही उन्होंने मुझे कभी कोई बिला वजह की डांट डपट की है। बस एक बात जो उन्होंने मुझे पहली दफ़ा देखने पे ही कही थी कि नबीला, तुम बहुत ही ज़्यादा हसीन हो, बस अपने चेहरे पे हमेशा कोई कपड़ा वगैरह डाल कर रखना, मतलब जब तुम कभी बाहर जाओ तो। अभी कोई ऐसी पाबंदी भी नहीं कि जिसे मैं अजाब समझती। ये तो एक हिफाजती इंतज़ाम था जो मेरी ही हिफाजत के लिए मेरे शौहर ने किया था। इसको करने में मुझे कोई और किसी भी किस्म का आर महसूस नहीं होता था। हम लोगों ने जो घर लिया, अभी हमारे पास अपना घर तो नहीं था, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ तो एक गांव से था। मेरे ससुराल वाले एक गांव में रहते थे, लेकिन मेरे शौहर का कारोबार चूँकि शहर में था, इसीलिए हम लोगों ने शहर में रिहाइश इख्तियार की थी। और बसिलसिला रोज़गार मुझे भी अपने शौहर के साथ ही रहना था। दुकान को देखते हुए ही हमने घर की तलाश की कोशिश की थी कि घर दुकान से बहुत दूर ना पड़े, और अल्लाह पाक के करम से बहुत ही अच्छा सबब बना कि दुकान से कुछ ही फासले पर हमें घर मिल गया। तो छोटा सा था, लेकिन सबसे बड़ी बात कि घर बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरा और बेहतरीन बना हुआ था, और हम दोनों मियाँ बीवी की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा था। हम लोगों को नीचे वाला पोर्शन मिला था, जिसमें 2 कमरे, टीवी लॉन्ज, वॉशरूम, ओपन किचन और छोटा सा गैराज भी था। सीढ़ी वॉशरूम के ऊपर से चढ़ाई गई थी, और सीढ़ी चढ़कर बलाई मंजिल पर इधर बैठी तो फिर जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे बहुत इसरार पर भी वो ना रुकी और कहती हैं कि वक्त हो गया है, और बार बार घड़ी की जानिब देखने लगती। मैं हैरान थी कि किस चीज़ का वक्त हो गया है, खाला को किस बात की जल्दी है, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे पूछने पे भी कुछ ना बताया और घड़ी की तरफ देखते हुए फ़ौरन से ऊपर चली गई। ऐसा 3 से 4 दफ़ा हुआ तो मैं हैरान भी हुई कि जब वो रहती ही अकेली हैं तो एक मखसूस वक्त पर ही क्यों भागम भाग चली जाती हैं। ये सवाल, ये बात मुझे खटकती थी। मैंने सोचा क्यों ना अपने शौहर से इस हवाले से बात करूं, लेकिन जब भी बात करने की कोशिश की कोई ना कोई काम पड़ जाता, या फिर मसरूफियत ही ऐसी हो जाती कि मुझे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर ही जाता है, कभी रुकता नहीं। हमारी दुकान का काम भी बहुत अच्छा जा रहा था, पहले से भी ज़्यादा खुशहाली हो गई थी, और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बचत करके बहुत जल्द अपना घर ख़रीद लेंगे। ये भी खुशाइंद बात थी कि इतने बड़े और महंगे शहर में हमें अपना घर मिल जाता। मैं कुछ बातें खाला से भी शेयर करने लग गई थी। मैंने उनको ये बात भी बताई तो वो बड़ी खुश हुई और बहुत ज़्यादा दुआएं देने लगीं। मैंने उनसे उनके बेटे बहू के बारे में पूछा कि आप उनसे कहें कि वो भी यहाँ आकर आपके पास रहें। वो इस मौजू पर कुछ आप दीदा सी हो जाती, बस चुप ही कर जाती। फिर मैंने भी इस मौजू पर ज़्यादा बातचीत नहीं की। खाला, एक बात पूछूं आपसे?
میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، ہاں پوچھو کیا بات ہے؟ خالہ، آپ ایک دم سے ایک گھڑی کو دیکھتی ہیں تو پھر فوراً ہی چلی جاتی ہیں، حالانکہ آپ کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر یہ جلد بازی کیوں ہوتی ہے؟ خالہ نے پہلے میری آنکھوں میں جھانکا، پھر میرے چہرے کا طواف کیا، پھر وہ ماشاء اللہ کہنے لگی۔ کہتی ہیں نبیلہ تم کس قدر حسین ہو، میں تو تمہیں جی بھر کر دیکھتی ہی نہیں ہوں کہ کہیں تمہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ میں بس مسکرا کر رہ گئی اور سمجھ گئی کہ خالہ نے بات کو بدل دیا ہے، پھر میں نے وہ بات دوبارہ نہیں کی۔ شام کو جب میرے شوہر آئے تو میں نے سوچا کہ آج ان سے بات لازمی کروں گی۔ میں نے ان کو خالہ کی اس بات پر اور پر اسراریت کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگے کہ نبیلہ تم بس خالہ سے تھوڑا فاصلہ ہی رکھا کرو، کوئی نہیں ضرورت زیادہ آنے جانے کی، وہ تو ویسے بھی اکیلی عورت ہے، رہنے پہ ہمیشہ سے ہی اعتراض کرتے تھے، ان کے مطابق ایسی خواتین کوئی نہ کوئی برے کام میں مشغول ہو ہی جاتی ہیں، ورنہ یہ اتنی پہاڑ جیسی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے۔ میں کچھ اور بات کر رہی تھی، امتیاز بات کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے جا چکے تھے۔ میں بس مزید کچھ نہ بولی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اب یہ مزید اکیلی عورتوں کے خلاف بولیں گے اور یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ کھانا کھا کے آرام کرنے کے غرض سے بستر پر لیٹ گئے، میں کچن سمیٹنے میں لگ گئی۔ پھر ایسا بھی ہونے لگا کہ اکثر خالہ کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تو وہ کسی کام سے مجھے اوپر پاس بلا لیتی تھی۔ میں اپنے شوہر کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ سے ہی چہرے پہ کپڑا ڈال کر جایا کرتی تھی۔ ایک دن کچھ اس طرح سے ہوا کہ خالہ کو بڑا تیز بخار ہو گیا۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور میں فوراً اوپر گئی، ان کو دوا وغیرہ دے کر پانی پلایا، پھر ان کے لیے تھوڑا سا دلیا بھی بنا دیا، ان کو کھلایا، بڑی دعائیں سمیٹیں اور واپس اپنے پورشن میں آ گئی۔ رہ رہ کر مجھے خالہ کا خیال آتا تھا، ان کے پاس کوئی بھی نہیں، وہ کتنی اکیلی ہیں۔ امتیاز گھر آئے تو ان کو بھی خالہ کی حالت کے بارے میں بتایا، وہ بھی کچھ فکر مند ہوئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ان کی خدمت کرو، لیکن جب بھی جاؤ چہرہ چھپا کر ہی جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی دن ایسے ہی گزر گئے، اب خالہ پہلے سے بہتر تھی، نیچے میرے پاس بھی آ جایا کرتی تھیں، اپنے گاؤں کے قصے سناتی رہتی۔ ابھی ہم بیٹھے گپ شپ لگا ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، جا کر دیکھا تو میرے سسرال سے میری ساس اور ان کی ایک بیٹی بھی ساتھ تھی، وہ لوگ آئے تھے۔ میں نے ان کو خالہ سے ملوایا، خالہ نے میری بڑی تعریفیں کی کہ میں ایک بہت ہی اچھی اور سمجھدار لڑکی ہوں۔ میرے سسرال والے کچھ دن یہاں ہمارے پاس رہے، ہم لوگوں نے 3-4 دن خوب خدمت کی۔ جس شام ان لوگوں نے واپس جانا تھا، خالہ نے اوپر سے آواز دی۔ خالہ کی آواز میں اس قدر درد تھا، میں سمجھی ان کو آج پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی اوپر گئی، اس شام اتنی جلدی میں اوپر گئی کہ چہرے کو ڈھانپنا ہی بھول گئی۔ جیسے ہی اوپر گئی خالہ کچھ پڑھانے میں مصروف تھیں، وقت بھی وہی تھا جس میں اکثر خالہ میرے پاس سے اٹھ جایا کرتی تھی۔ وقت کی جانب دیکھتے ہوئے میں کچھ تو حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس کو پڑھا رہی ہیں؟ خیر میں نے خالہ سے پوچھا کہ جی خالہ آپ نے بلایا؟ میں حیران تھی کہ خالہ کس کو پڑھانے میں مصروف ہیں۔ ابھی یہی بات میرے ذہن میں تھی کہ اچانک میرے سر میں شدید درد اٹھا اور خالہ کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات کو بھول ہی گئی۔ خالہ مجھے کچھ کہہ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں خالہ کی آدھی باتیں سن کر کچھ انسنی کر کے نیچے آ گئی۔ جیسے ہی میں نیچے آئی ہوش و خرد سے اس قدر بیگانی ہوئی کہ یاد ہی نہ رہا کہ میرا گھر ہے یہ یا میرے سسرال والے آئے ہوئے ہیں۔ میں بس یک ٹک سب کو دیکھتی جا رہی تھی۔ میری ساس نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکیں کہ کیا ہوا ہے، تم اوپر کیوں گئی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ کیا جواب دوں۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو مجھے نہ جانے اتنے غضبناک انداز میں دیکھ رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ مجھے کچھ تشفی دیتے یا کوئی ہمدردی کے 2 بول بولتے، وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئے، مجھے پٹخ کر بیڈ پر مارا اور کہنے لگے کہ کیوں گئی تھی اوپر، وہ بھی اس طرح، جب کہا ہوا تھا کہ ویسے نہیں جانا، تو تمہیں کس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ بات تمہیں یاد کیوں نہیں رہی؟ میں کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مزید بھی غصے میں نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے رہے، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ارے تم اگر کبھی کچھ کہتا ہوں تو کیوں کہتا ہوں؟ صرف اسی لیے نا کہ وہاں کچھ ایسا ہے جس سے تمہیں آج تک روکتا رہا ہوں، پر تم سمجھتی ہی نہیں ہو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ امتیاز اور بھی بہت کچھ کہتے رہے لیکن میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری ساس انتہائی پریشانی میں میرے ارد گرد چکر لگاتی رہیں، وہ کہنے لگیں یہ صرف ڈرامہ کر رہی ہے۔ میری نند کے خیالات بھی کچھ ایسے ہی تھے، بس ایک میرے سسر ہی ایسے تھے جو میری طرفداری کر رہے تھے۔
ان کے مطابق میرے گھر والوں کو اس وقت مجھے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق میں یا تو ڈر گئی ہوں یا پھر میں نے ایسا کچھ دیکھ لیا ہے جس کے بنا پر میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ وہ دینی تعلیم کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ میرے شوہر بجائے اس کے کہ میرے لیے کچھ پریشان ہوتے، الٹا غصہ ہو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، صرف میری ایک انجانے کی گئی غلطی کی بنا پر کہ میں جلدی میں اس بڑھیا کی بات سننے کے لیے بنا نقاب ڈالے کیوں گئی۔ امتیاز سے مجھے وہیں بیڈ پر چھوڑا اور بھاگتے اوپر کی منزل پر جا پہنچے۔ ان کے جانے تک خالہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز کے اختتام پر بھی انتظار نہ کیا اور وہیں پہ شروع ہو گئے کہ آپ ایک چال باز عورت ہیں، آپ کی وجہ سے میری بیوی کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ میں مجھے شروع سے ہی شک تھا، کیسے اپنے بچے کو دیس نکالا ہوا ہے اور خود یہاں اس ویران مکان میں سکون سے رہ رہی ہیں۔ اب یہ حقیقت مجھ پر کھل گئی ہے، آپ ایک جادوگرنی ہیں اور جادو کے زور پر آپ معصوم کرایہ داروں کو بیوقوف بناتی ہیں اور وہ بیچارے اپنا سب کچھ ہار جاتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں جیسے ہی خالہ نے نماز کا اختتام کیا، بنا غصے کے وہ امتیاز کو دیکھنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ کچھ کہنے پوچھنے ہی لگی تھی کہ نیچے سے اماں یعنی میری ساس اور نند بھی آ گئیں۔ انہوں نے بھی بھائی اور بیٹے کی دیکھا دیکھی خالہ فہمیدہ سے بہت زیادہ بدتمیزی کی۔ نیچے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، مگر جتنی بھی آوازیں آ رہی تھیں وہ بہت ہی بدتمیزی والی تھی۔ خالہ کے بڑھاپے کے بنا سوچے امتیاز نے انتہا کر دی۔ بالآخر خالہ بول ہی پڑی کہ ہوا کیا ہے۔ اے لو بی بنو، اتنی معصوم ہے کہ کچھ علم ہی نہیں کہ کیا غضب ہو گیا ہے میری معصوم سی بہو کے ساتھ۔ ارے وہ تمہارے پاس آئی تھی نہ تو انتہائی خوف کے عالم میں نیچے کی طرف بھاگی۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے، کچھ بول رہی ہو نہ کچھ بتا رہی ہے، بس بے ہوش سی پڑی ہے۔ یہ سننا تھا کہ خالہ نے بنا چپل پہنے نیچے کی جانب قدم بڑھانے کی کوشش کی، لیکن امتیاز نے جب ان کو دیکھا کہ وہ نیچے کی طرف جا رہی ہیں تو انہیں وہیں پہ روک دیا۔ بس خالہ، بند کریں یہ ڈرامے، آپ کی وجہ سے نبیلہ کی یہ حالت ہوئی ہے اور اب آپ ابھی بھی یہ ڈرامے کر رہی ہیں۔ وہ واقعی میں بہت پریشان ہوئی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا ہو گیا ہے، ایک دم سے بیچاری بچی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھیں لیکن کھل کے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ امتیاز بما والدہ اور بہن کے نیچے کو آئے اور آتے ہی پھر سے برسنے لگے۔ ان کی حد درجہ بڑھتی بدتمیزی کو روکنے کے لیے ابا جی یعنی میرے سسر کو آخر کار بولنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے غصے پر قابو پاؤ تو کچھ سمجھ بھی آ جائے۔ جب تم ایک ہی بات کہے جاؤ گے کسی کو اور اس کی سنو گے نہیں تو کیسے مسئلے کا حل نکلے گا۔ لیکن وہ فیصلہ کر چکے تھے، ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے گاؤں جا رہے ہیں۔ سب نے بہت سمجھایا کہ اتنی جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ کچھ بات ذہن میں تو گئی اور قریبی ایک ڈاکٹر کو بلا لائے، جس نے آتے ہی 2 انجیکشنز لگائے، دوائی دی اور کچھ دن آرام کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اماں بولی، اے لو، ابھی اور آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ جب سے یہ شہر میں آئی ہے آرام ہی تو کر رہی ہے، کام تو گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں، یہاں کون سے کوئی اتنے کام پڑ گئے ہیں۔ ابا جی بھی پریشان تھے۔ جب کافی دیر کے بعد بھی میری طبیعت نہ سنبھلی تو انہوں نے کہا کہ یہاں قریبی مسجد کے مولوی کو بلاؤ، ان سے کہو کہ آ کر دم کر دیں۔ اب امتیاز کا یہ مسئلہ کہ کالے جادو ٹونے کو تو مانتے تھے لیکن کسی بھی صورت میں دم درود پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اسی لیے ابا جی کی بات پر بالکل بھی کان نہ دھرے۔ پوری رات گزر گئی، مجھے ہوش آئی ہی نہیں۔ اگلی صبح وہ مکمل تیار تھے کہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ضروری سامان پیک کیا، گاڑی منگوائی، مجھے اس میں ڈالا اور خالہ کا 1 ماہ کا کرایہ بھی نہ دیا اور بنا ان کو بتائے مکان خالی کر کے وہاں سے نکل آئے۔ خالہ بیچاری اوپر کمرے کی کھڑکی سے ہمیں یوں جاتا دیکھتے ہوئے شدید رنجیدہ ہو گئی۔ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی سوائے دعاؤں کے۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت پہ ہم لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں میں میرے سسر کا کافی بڑا گھر تھا اور سب ایک ساتھ ہی ایک بڑے سے گھر میں رہتے تھے۔ جیسے ہی گاڑی گاؤں کے کچے راستے پر پڑی، میری بے ہوشی میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں۔ آنکھیں کھولنے پر کچھ سمجھ میں نہ آیا سوائے اس بات کے کہ گاڑی میں امتیاز کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ مجھ پہ پھر سے ایک دفعہ غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ گھر میں تھے جہاں پہ میری 2 دیورانیاں، 2 نندیں، 2 دیور، سب کے 2 بچے، میری ساس سسر بھی ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ بقول میرے سسر کے ایک ساتھ رہنے میں بڑی برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتی تھی، لیکن یہ بہت بڑا کنبہ تھا۔ اتنے سارے کنبے میں کام کاج کرنا پورے گھر کا کوئی عام سی بات نہیں تھی، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں،
میں شاید چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی جب میری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے کے قابل ہوئیں تو پورا خاندان میرے ارد گرد جمع تھا۔ میں نے پوری آنکھیں کھول دی اور غور سے ایک ایک کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں اس وقت کہاں ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ پھر بہت ہی جلد مجھے اس کا جواب بھی مل گیا جب امتیاز کی والدہ نے کہا، ہاں ہاں اب نبیلہ ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ سب اپنا اپنا کام کرو۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں میری صحت یابی اور پھر سب کو کاموں میں جٹ جانے کی تلقین بھی کر دی۔ کیسی ہو اب تم؟ میری ساتھ نے مجھ سے کچھ پیچھے ہو کر پوچھا، جیسے کہ مجھے کوئی چھوٹ کی بیماری ہے۔ میں بول ہی نہ سکی۔ بولنے کے لیے لب کھولے تو صحیح لیکن آواز نکالنے میں ناکام رہی۔ وہ پھر سے پوچھنے لگی، اب کی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے حلق کو مکمل طور پر آزادی دے کر پوچھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ ہی جائیں گے۔ میں نے پھر بھی اشارے سے بتایا کہ میں کچھ ٹھیک ہوں۔ چلو اچھی بات ہے تم ٹھیک ہو، اب ایسا کرو جلدی سے اٹھو اور گھر کا کام کاج بھی دیکھ لو۔ ہم لوگ بھی تھکے ہارے شہر سے آئے ہیں، ہمارا تو سفر بھی تمہاری پریشانی میں شدید مشکل میں کٹا۔ اب اٹھو، کچھ حرکت کرو کیونکہ حرکت میں ہی برکت ہے۔ چلو کچھ ہاتھ پیر چلاؤ، کچھ تو جسم میں طاقت آئے۔ اسی طرح پڑے رہنے سے تو انسان کی ہمت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اماں نے ایک ہی سانس میں نہ جانے کیا سے کیا کہہ دیا، لیکن میں اٹھ گئی کیونکہ امتیاز جب بھی یہاں گاؤں میں آتے تھے تو ان کا رویہ مکمل طور پر بدل جاتا تھا۔ وہ صرف اپنے گھر والوں کی ہی بات مانتے تھے۔ بجائے اس کی کہ کوئی بدمزگی ہوتی، میں خاموشی سے اٹھی اور دیکھنے لگی کہ کون سے کام میرے بن ادھورے پڑے ہیں جن کو صرف میں نے ہی پورا کرنا ہے۔ جیسے ہی میں اٹھی میں نے چپل پہننے کی کوشش کی، چپل ایک طرف سے الٹی پڑی تھی لیکن میرے پاؤں کو گرنے سے وہ خود ہی سیدھی ہو کر میرے پیر میں چلی گئی۔ میں کچھ چونکی تو صحیح لیکن پھر اپنی طبیعت کے پیش نظر اسے نظر انداز کر دیا۔ جیسے ہی میں باہر کی طرف گئی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ باہر جا رہا ہے۔ میں نے پیچھے آگے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ دیکھا لیکن کہیں بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر بات کو میں اپنی طبیعت سے منسلک کرتے ہوئے پریشان ہوتی رہی۔ میں باہر گئی جہاں میری دیورانی دوسری دیورانی سے بھینسوں کے لیے چارہ کٹوا رہی تھی۔ مجھے یہ کام ہرگز نہیں آتے تھے، اسی لیے میں آگے کو بڑھ گئی جہاں ایک نند برتن دھونے اور دوسری باورچی خانے میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ میں وہیں چلی گئی۔ ارے بھابھی اب کیسی ہیں آپ؟ میں نے محض مسکرا کر ہی جواب دیا۔ آپ اٹھ کر کیوں آئی ہیں؟ مجھے بتائیں کیا چاہیے؟ میں خاموش رہی۔ اسے کیا بتاؤں کہ میں کیسے اس کی اماں کے کہنے پر اٹھ کر آئی ہوں۔ میری نند باقی گھر والوں سے کچھ بہتر تھی کیونکہ اس کی منگنی میرے بھائی کے ساتھ طے پانے والی تھی، اسی لیے اس کا رویہ اسی بنا پر کچھ بہتر تھا۔ کچھ بھی نہیں چاہیے، میں بس یہ 4 لفظوں پر محیط ایک جملہ ہی بول سکی۔ کیا بنا رہی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں بھابھی، ابھی تو سوچ ہی رہی ہوں کہ کیا بناؤں۔ آپ نے کچھ کھانا ہے تو بتائیں، میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے پوچھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، جو بنے گا میں بھی کھا لوں گی۔ اتنے میں وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ امتیاز کو میں نے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کچن میں ہی آ گئے۔ مجھے یوں فارغ بیٹھا دیکھ کر اور بہن کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بولے، نبیلہ اتنی گرمی میں میری بہن اکیلی لگی ہوئی ہے، اگر تمہارے آرام کا وقت ختم ہو چکا ہو تو کچھ کر لو، اس بیچاری کے ساتھ اس کی بھی کوئی مدد ہو جائے گی۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی کہ اسے کس روپ میں میں پیار کروں، کہیں یہ کچھ ہوتا ہے اور کہیں یہ اپنے اصل روپ میں ہی ہوتا ہے۔ شاید یہ ایسا ہی ہے۔ میں فوراً سے اٹھی اور اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ امتیاز غصہ کر کے چلے گئے۔ اب وہاں صرف ہم دونوں ہی تھی۔ میرے کچن میں ہونے پر میری ساس نے اپنی بیٹی کو باہر بلا لیا۔ اب میں وہاں اکیلی تھی۔ ایک عجیب سی بات ہوئی، میں جس بھی برتن کو ہاتھ لگاتی میرے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی وہ دھل کر چمک جاتا، بنا پانی اور بنا صابن کے۔ ایک دم سے میں پیچھے ہٹ گئی اور میرے ہاتھ میں جو برتن تھے وہ گرتے گرتے بچے۔ میں حیران ہونے سے کہیں زیادہ پریشان تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے واقعی اپنے اندر کوئی عجیب سی طاقت محسوس کی جس کے بنا پر یہ ایک کام ہوا تھا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ ابھی جواب کی متلاشی ہی تھی کہ امتیاز کی آتی تیز تیز آوازوں سے میں چونک گئی۔ شاید وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ جب وہ بدتمیزی پہ اتر آئے تو مجھے احساس ہوا کہ دوسری طرف خالہ فہمیدہ تھی۔ مجھے بہت رنج تھا کہ میری وجہ سے بیچاری خالہ کو اتنی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ کھانا بھی تیار ہونے لگا۔ اتنی فیملی کا کھانا پکانے میں بھی بہت وقت لگتا تھا، اور کھانا ہمیشہ میری نندیں ہی بناتی تھی کہ ان کے خیال میں بھابیاں زیادہ چیزیں استعمال کرتی ہیں جس سے ماہانہ خرچ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خیر
یہ تو سسرالی مسائل ہیں، یہ تو ہر جگہ پر چلتے ہی رہتے ہیں۔ کھانے کے دوران امتیاز نے بتایا کہ وہ کل صبح واپس جا رہے ہیں کیونکہ دکان کو اتنے سارے دن بند رکھنا مناسب نہیں۔ اور میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیا؟ اور تم اب یہیں رہو گی؟ اور تم نے اب کہاں جانا ہے؟ لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ کیا؟ میں ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ نہیں، میرے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ پہلے ہی تمہیں ساتھ لے جا کر مصیبت میں پڑ گیا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ درست لہجے میں بولتے رہے اور میں اندر ہی اندر آنسو پیتی رہی۔ خیر، اب یہیں رہنا تھا تو پھر خود کو بھی ان چیزوں کا عادی بنانا تھا۔ میں نے دل کو سمجھایا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ ایک دم سے امتیاز کو کھانسی شروع ہو گئی اور میں فوراً انہیں پانی دیا، لیکن کھانسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بہن پہ برسنے لگے کہ آج اتنی زیادہ مرچ کیوں ڈال دی ہے، حالانکہ مرچ تو بہت ہی نارمل تھی، بالکل بھی زیادہ نہیں تھی۔ خیر، جیسے تیسے کر کے کھانا ختم ہوا اور امتیاز کی آنکھیں مکمل طور پر سرخ ہو چکی تھی کھانس کھانس کر۔ کھانے کے بعد سب کو چائے پینے کی بھی عادت تھی اور چائے بنانے کا حکم مجھے ملا۔ میں اٹھی اور چائے بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ چپل پہلے کی طرح خود ہی میرے پیروں میں آ گئی۔ میں خوف کے مارے کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ اب کیا ادھر ہی کھڑی رہو گی تم؟ امتیاز کی غصیلی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں جلدی سے کچن کی طرف گئی، ایک بڑے سے برتن میں دودھ ڈالا۔ ابھی پتی ڈالی ہی تھی کہ چائے کا ڈبہ شیلف سے خود ہی اٹھا اور ڈھکن کھل گیا، اور اس کے بعد دودھ میں تھوڑی تھوڑی چینی مکس ہونے لگی۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چائے 5 منٹ میں تیار ہو گئی۔ میں نے کپ نکالے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے چائے خود بخود سارے کپوں میں چلی گئی۔ میں وہیں شیلف کے سہارے سے بیٹھ گئی، کچھ بھی نہ بولی۔ بس جب کافی دیر گزر گئی تو اماں کی غصیلی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ جب انہوں نے میرے جانے تک میری سستی اور کاہلی کے قصیدے وہاں موجود تمام لوگوں کے گوش گزار کر دیے تھے۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی کیونکہ قصے کہانیوں میں ہونے والے واقعات میرے ساتھ رونما ہو رہے تھے۔ سب نے چائے پی اور برتن سمیٹے۔ میں ابھی اٹھی ہی تھی کہ چکر کھا کر دوبارہ گر پڑی۔ چھوٹی نند مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن میں اس وقت تک خود کو اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اماں، بھابھی کو بہت کمزوری ہو گئی ہے۔ اچھا جاؤ تم اپنا کام کرو، اور نبیلہ جاؤ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ میں چپکے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ میں کمرے میں جاتے ہی رونا شروع ہو گئی۔ کیوں روتی ہو؟ مجھے لگا امتیاز بھی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئے ہیں۔ میں نے انجانے میں کہہ دیا کہ آپ کے رویے کی وجہ سے۔ میرے رویے کی وجہ سے؟ لیکن میں تو تم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ محبت کرنے والے کیا ایسے ہوتے ہیں؟ میں نے شکوہ کیا۔ ارے اتنے شکوے مجھ سے؟ آواز دوبارہ آئی۔ اچھا کچھ اور بات کرتے ہیں۔ آواز نے دوستی کا روپ دھارتے ہوئے دوبارہ سے کہا۔ چلے وعدہ کریں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اچھا وعدہ؟ حد ہوتی ہے نبیلہ، تمہیں اور کوئی کام کاج ہے ڈرامے کرنے کے علاوہ؟ تم کس طرح وہاں سب کے سامنے میرا مذاق بنا کر آئی ہو، بار بار گرتی پڑتی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور امتیاز کے غصیلے چہرے کی جانب دیکھنے لگی جہاں بے شمار شکنیں میری منتظر تھیں۔ تم اب یہ سارے ڈرامے کتنے دنوں تک کرو گی؟ ان کا غصہ کسی بھی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر امتیاز تو آپ کمرے میں آئے ہیں، تو پہلے کون تھا؟ میں کس سے باتیں کر رہی تھی؟ شاید ہی زندگی میں کبھی میں اتنی خوفزدہ ہوئی ہوں گی جتنی اس وقت اس لمحے ہوئی تھی۔ دیکھو نبیلہ، میں تم سے آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی کے اشارے سے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ مجھے یوں کمرے میں بالکل تنہا چھوڑ کر وہ باہر نکل گئے اور میں نے منہ تک چادر لے لی۔ شاید خوف کو کم کرنے کے لیے یہ بھی ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ اگلی صبح امتیاز نے شہر واپس چلے جانا تھا، مجھے اس جہنم میں چھوڑ کر۔ اب تو یہی مقدر تھا، میں نے دل کو سمجھا لیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر سے نکل پڑے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے کہیں پہنچ کر اطلاع نہیں دی تھی۔ میری ساس اپنے پسندیدہ کام یعنی بہوؤں کی برائیاں کرنے میں ہمدن مصروف تھیں۔ یہ ان کا پسندیدہ موضوع تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جہاں بھی میرا ذکر آتا یا میرا نام برائی کے طور پر لیا جاتا، ان کی زبان بولنے سے انکار کر دیتی۔ انہوں نے 5 سے 6 دفعہ ایسا ہی کیا، لیکن ہر دفعہ وہ مشکل میں آ جاتی۔ خیر، وہ اس موضوع کو چھوڑ کر گاؤں میں ہونے والے پچھلے دنوں کے واقعات کو مزے لے لے کر دہرا رہی تھی۔ سر شام ہی میری ساس کو چھت پہ جانے کی بڑی پرانی عادت تھی۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئیں اور چارپائی پہ خود لیٹتے ہی حکم جاری کیا میں ان کے پاؤں دباؤں۔ میں نے جیسے ہی پاؤں دبانے کے لیے ہاتھ ان کے پیروں پہ رکھے، وہ ایک دم سے چارپائی سے اٹھ گئیں اور ساتھ میں کہا،
تمہارے ہاتھ ہیں یا انگارے اس قدر گرم کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے جب خود اپنے پیروں اور ہاتھوں کو چھوا تو ایسا کچھ بھی نہیں لگا، لیکن ساس نے مجھے پھر پاؤں نہیں دبانے دیے۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کی اس بہو کو کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے، بلکہ وہ شہر سے اس میں مہارت حاصل کر کے آئی ہے۔ لیکن میرے پاس تو ایسا کچھ بھی علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے میری ساس مجھے یہ سب سنا رہی تھی۔ وہ فوراً سے مجھے نیچے لے کر گئیں اور کہا کہ میں گھر کے دوسرے کام دیکھ لوں، یہ پاؤں دبانے والا کام چھوٹی بہو کر لے گی۔ پتہ نہیں کیا ہے اس منحوس کے ہاتھوں میں، جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتی ہے آگ لگا دیتی ہے۔ میری ساس چھوٹی بہو سے کہہ رہی تھی اور وہ بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ یہی اس کی عادت تھی۔ میں اس حویلی نما گھر میں چکر لگا رہی تھی کہ اچانک ساس کو لگا کہ شاید میں کوئی عمل یا وظیفہ کر رہی ہوں۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج انہوں نے شاید کچھ آخذ کرنا تھا، کسی اندازے کو حقیقت کا روپ دینا تھا، اسی لیے کسی مفروضے کو بنیاد بنا کر وہ کوئی نیا منصوبہ بنانے میں بے حد مصروف تھی۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ ان کی جانب دیکھا بھی، لیکن ان کو مسلسل گھورنے والی نظروں نے مجھے پریشان کر دیا۔ خیر، میں گھر کے کونے میں لگے درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی میں اس درخت کے نیچے گئی، ساس نے چلانا شروع کر دیا کہ نبیلہ ان پہ بہت ہی برا عمل کروا رہی ہے، نہ صرف ان پہ بلکہ ان کے پورے گھر پر۔ اور میں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ یہاں پر سنی انسنی کر کے میں درخت کے ارد گرد چکر لگانے لگی، اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں یہ چکر خود نہیں لگا رہی تھی، بلکہ مجھ سے لگوائے جا رہے تھے۔ جب میں نے مسلسل 7 چکر لگائے تو ایک دم سے میں زمین پر ڈھہ سی گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی۔ میری نند کے چھوٹے بیٹے نے شور مچایا، سب کو اکٹھا کر لیا۔ میری ساس جہاں تھی وہیں بیٹھی رہی، یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے نزدیک یہ میرا اب تک کا سب سے منفرد ڈرامہ تھا۔ مجھے اٹھا کر میرے کمرے میں لٹایا گیا۔ میں مکمل طور پر ہوش میں تھی۔ میرے سسر نے سب کو سختی سے کہا کہ کوئی بھی اسے پریشان نہیں کرے، اسے کچھ دیر کے لیے اس کے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا جائے تاکہ کچھ نتیجہ نکل سکے۔ سب کو کمرے سے باہر نکال کر میرے سسر میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے کچھ تسبیحات پڑھی، جن کے پھونک مارنے پہ میں کچھ ہوش میں آئی، اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیٹی تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں کچھ نہ بولی، کیونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ پریشان مت ہو، میں یہی ہوں، تمہارے ساتھ، تمہارے آس پاس۔ وہی آواز آئی اور میں خود سے مکمل طور پر بیگانی ہو گئی۔ میرے سسر ساتھ والے گاؤں سے ایک عالم دین کو بلا لائے۔ وہ بالکل ساتھ والے گاؤں میں تھے، اسی لیے کچھ زیادہ دیر نہ لگی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے دیکھا اور کہا کہ بچی پہ کوئی بیرونی چیز قابض ہو گئی ہے، لیکن وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، بلکہ اس کو نقصان پہنچانے والوں کو وہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ بات کر رہے تھے جب میری ساس نے ان کی بات کاٹ کر کہا، مولوی صاحب عجیب باتیں کرتے ہیں، میں نے یہاں پوری زندگی گزار دی، اتنی اولاد ہوئی، ادھر بھی رہی، کبھی بھی کچھ ایسا نہیں ہوا۔ اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس پہ ہی کیوں عاشق ہو گئی کوئی چیز، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ چیز اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ اس کو تنگ کرنے والوں کو نقصان پہنچائے گی، یہ اچھی کہی آپ نے۔ ابا نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ بھی کیا، لیکن وہ کہاں چپ رہنے والی تھی، اپنی بات مکمل کر کے ہی دم لیا۔ آپ کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں اور اسے تکلیف سے بچائیں، ورنہ آپ خود تکلیف میں آ سکتی ہیں۔ وہی ساری باتیں کر کے چلے گئے۔ ابا نے اماں کو سمجھایا کہ بچی کی حالت کو سمجھو اور اسے پریشان مت کرو۔ اماں کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے دل میں کہاں کوئی بات ٹکنے والی تھی۔ انہوں نے جھٹ سے بیٹے کو فون کیا اور اسے ساری بات بتائی کہ تمہاری بیوی یہ سب ڈرامے کر رہی ہے اور اب باہر کے لوگوں کو بھی اپنے ڈراموں میں شامل کر رہی ہے۔ امتیاز نے کہا کہ فون پہ بات کروائیں۔ جیسے ہی میں نے فون پکڑا، جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے کہا، اور میں بلک بلک کر رونے لگی۔ فون رکھ دیا۔ ادھر امتیاز کو ابھی گئے 2 ہی دن گزرے تھے کہ ان کی دکان میں اچانک آگ لگ گئی۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیسے لگ گئی۔ ادھر اماں نے واویلا مچا دیا کہ یہ منحوس ہے، اس کے قدم پڑتے ہی میرے بیٹے کی دکان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی ہے۔ میں بس خاموش تماشائی کی مانند سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ امتیاز گھر نہیں آئے، وہ میری صورت ہی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر اس کو مزید دیکھا تو کسی اور بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ وہ شہر میں ہی مزدوری کرنے لگے، لیکن اب جب دکان ہی نہیں تھی تو رہنا کہاں پر تھا۔ خیر ایک دوست کے گھر رہنے لگے۔
ادھر گاؤں میں زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو چکی تھی۔ ایک رات اماں اپنی بڑی بیٹی سے اپنے دکھڑے بیان کر رہی تھی۔ اچانک سے ان کی ساری چوڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگی اور ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے اپنے ہاتھوں میں کھبنے لگی۔ بیٹی جھٹ سے اماں کی چوڑیاں اتارنے لگی لیکن ناکام رہی، کیونکہ وہ جلد میں اس قدر پیوست ہو چکی تھی کہ انہیں اتارنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے سب کو بلانا شروع کر دیا۔ سب جمع ہو گئے تو اماں نے یہ سارا الزام بھی مجھ پر ہی لگایا کہ میرے جادو ٹونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ ابھی بھی اماں باز آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے ان کی چوڑیاں اتاری گئیں۔ جب ان کی ساری چوڑیاں اتر گئیں تو میں اماں کے غضب سے مزید بچنے کے لیے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیوں روتی ہو؟ میرے ہوتے ہوئے یہ آنسو مت بہاؤ۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیونکہ اب تک تو میں یہ سمجھ چکی تھی کہ سب کچھ اسی مخلوق کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہ کون ہے اور کیوں مجھے تنگ کر رہی ہے؟ ارے میں کہاں تنگ کر رہا ہوں، میں تو تمہاری مدد کر رہا ہوں، اور ہاں کرتا رہوں گا۔ تمہارے گھر والوں کو تمہاری قدر ہی نہیں ہے تو ان کو کچھ تھوڑا بہت سبق تو سکھانا ہی ہے نا۔ مت سکھاؤ ایسے سبق، تم چلے جاؤ یہاں سے، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، میں نے چلا کر کہا۔ ارے میں کہاں جاؤں؟ اب تمہیں چھوڑ کر میں تو نہیں جا سکتا، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں اور تم ایک ساتھ رہیں۔ وہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں تمہارے ساتھ کیوں رہوں گی؟ ہاں بتاؤ، اور تم ہو کون؟ پہلے یہ تو بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ بہت جلد بتاؤں گا، بس تم مت رو۔ وہ رہانسا ہو کے بولا۔ میں تمہیں کبھی بھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چپ کر جاؤ۔ میں ایک دم سے چپ کر گئی۔ کچھ ہی دیر میں پورا گھر میرے کمرے میں ایک دفعہ پھر سے جمع تھا۔ اب کی دفعہ تو امتیاز بھی آئے تھے۔ میں بڑی خوش ہوئی اور اٹھ کر ان کا استقبال کرنے لگی، لیکن شدید نفرتوں کی نظر نے مجھے وہیں پہ روک دیا۔ نبیلہ، اب تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میرے اندر دھماکے ہونے لگے۔ میں کسی سے بھی باتیں نہیں کر رہی تھی، میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، لیکن آواز نے ساتھ نہ دیا۔ آواز کہیں اندر ہی دب گئی۔ بکواس بند کرو، تم جیسی بد کردار کی اب میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نکلو یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔ سوائے ابا جی کے امتیاز کو کسی نے بھی نہ روکا۔ ابھی میں کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی جب دروازے سے میرے بابا اور بھائی داخل ہوئے۔ ان کو علم ہوا کہ میری طبیعت کافی ناساز ہے، تو انہوں نے جب اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہوئے۔ امتیاز کو ایک دفعہ تو رنگ اڑ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے ڈھیٹ کی مانند کہنے لگے، نبیلہ کے کام کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو ابھی یہاں سے لے جائیں، پھر کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ بابا اور بھائی نے کوئی مزید بات نہیں کی اور مجھے لے کر چل پڑے۔ کسی نے بھی روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ امی کی طرف آئے ہوئے آج مجھے 5واں دن تھا۔ انہوں نے کسی نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ یا باس پرس نہ کی، بلکہ مجھے تشفی دی، پرسکون کیا۔ جب میرا ذہن کچھ سمجھنے کے قابل ہوا تو امی نے بڑی محبت سے پوچھا، کیا معاملہ ہوا ہے؟ میں نے ان کو شروع سے لے کے آخر تک حرف بحرف ہر بات بتا دی۔ وہ کچھ سمجھی اور کچھ نہ سمجھی کے عالم میں مجھے دیکھنے لگی۔ وہ کسی بھی طور یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کوئی دوسری مخلوق انسان پہ اس طرح سے عاشق ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ جنات کو انسانوں کو تنگ کرتے ہی دیکھا اور سنا اور پڑھا بھی۔ یہ کیسا جن ہے جو تمہارا محافظ بنا ہوا ہے؟ ہوتے ہیں ایسے جنات بھی جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے تمام جنات بالکل اچھے انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ بالکل انسانوں سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ بابا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ساری بات سن لی تھی۔ اللہ پاک نے ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے انسانوں میں شر پسند ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے انسانوں کے درمیان اچھے اور بہترین انسان ہوتے ہیں، جنات میں بھی اسی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں۔ وادی نخلا میں جاؤ تو دیکھو کہ وہ مخلوق کبھی بھی انسانوں کو تنگ نہیں کرتی۔ حاجی صاحب، آپ کتابی باتیں مت کریں۔ آپ کو علم ہے کہ ہماری بیٹی ایک بہت بڑے سسرال میں رہتی ہے، یہ وہاں سب کو یہ بتائے گی کہ میرے پہ جن عاشق ہے۔ وہ مجھے نہیں بلکہ باقی لوگوں کو جو مجھے تنگ کرے گا ان کا دشمن بن جائے گا۔ اماں معاشرے کو دیکھتے ہوئے ساری باتیں کر رہی تھی، جو بالکل ٹھیک تھی، لیکن جو کچھ ابا کہہ رہے تھے وہ بھی سچ تھا۔ میں چپ چاپ بستر پر ہی لیٹی تھی۔ بس کچھ ذہنی سکون ملا تو سوچا کہ اب میں اس سے لازمی پوچھوں گی کہ وہ مجھ سے اب مزید کیا چاہتا ہے۔ مجھے امتیاز بہت یاد آتے تھے،
پتہ نہیں ان کو بھی میں یاد آتی تھی یا نہیں۔ تم اسے بالکل بھی یاد نہیں آتی ہو، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے۔ پھر اسی آواز نے مجھے جواب دیا تھا، تم چلے جاؤ میری دنیا سے، جاؤ جاؤ یہاں سے، ہم انسانوں میں تمہارا کیا کام؟ ہاں واقعی ہمارا یہاں کیا کام؟ لیکن مجھے حیرت تو تب ہوتی ہے جب تم انسان آپس میں ہی دوسرے انسانوں کو جینا نہیں دیتے۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تم کون ہو؟ مجھے کہاں دیکھ لیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں خالہ فہمیدہ کے گھر دیکھا تھا۔ ہاں خالہ کے گھر؟ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ ہاں وہاں دیکھا تھا تمہیں۔ وہاں تم کیا کرتے ہو؟ وہاں ہمیں خالہ پڑھاتی ہیں، ہم ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بالکل تم انسانوں کی طرح ہم بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ تو پڑھائی کے بہت ہی زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ لیکن تم اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ارے کچھ بھی نہیں چاہتا، تم ہمیشہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اوپر آتی تھی نا، ایک دن جلدی میں تم بنا چہرہ ڈھانپے اوپر آ گئی۔ بس تمہیں دیکھنے کی دیر تھی، میں تم پر عاشق ہو گیا، اور پھر وعدہ کر لیا کہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا، جیسے کہ کبھی امتیاز تمہارا خیال رکھتا تھا۔ تمہارے سسرال والوں کو اب کچھ سبق تو دینا ہی پڑے گا نا، تاکہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کا جینا دوبھر نہ کرے۔ یہ کہہ کر آواز آنا بند ہو گئی۔ میرے سسرال میں اب سب بڑے ہی خوش تھے، اور میری ساس تو امتیاز کے لیے نئی لڑکی بھی تلاش کرنا شروع ہو گئی تھی۔ سسر بیچارے کی کون سنتا تھا، وہ بس چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ امتیاز نے بھی ماں کی فرما برداری میں سر جھکا دیا تھا۔ لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، اور ایک دن لڑکی والے گھر میں آئے ہوئے تھے۔ بڑا اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ چائے پینے لگے تو اماں نے اٹھ کر سب کے اوپر وہ گرم گرم چائے گرا دی۔ مہمان بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، اور یہی سمجھے کہ شاید غلطی سے ہوا ہے۔ انہیں نئی چائے پیش کی گئی۔ دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، پھر تیسری دفعہ تو عجیب تماشا ہوا۔ اماں نے مہمانوں کے منہ سے چائے کی پیالیاں چھیننے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ بیچارے مہمان اب تو غصے میں آ گئے۔ اماں بیچاری معذرت کرنے لگی کہ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ وہ مہمان شدید غصے میں اٹھ کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 3 سے 4 گھروں کے فیملیز کے ساتھ ایسے ہی واقعات رونما ہوئے۔ ایک دفعہ تو حد ہی ہو گئی۔ ابھی مہمان آ کر بیٹھے ہی تھے، وہ چائے پینے اور کھانا کھا چکے تھے، تو جب وہ امتیاز سے کوئی بات کرنے لگے تو امتیاز نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آج بھی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مہمان بول پڑے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ ارے میں نے کب بلایا ہے؟ میری اماں نے بلایا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ تو چاہتی ہی نہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہوں۔ میں کل ہی جاؤں گا اور اسے واپس گھر لے کر آؤں گا۔ ہم لوگ تو شہر میں ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے، میں کیوں آپ کی بیٹی سے شادی کروں؟ ارے شکل تو دیکھو اپنی بیٹی کی۔ بس لڑکی والے یہ باتیں سن کر اس قدر سیخ پا ہو گئے کہ فوراً اٹھ کر گئے، اور جاتے جاتے خوب صلواتیں سنا کر گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے امتیاز کی خوب کلاس لی، یہی کہا کہ اگر اپنی بیوی سے اتنا ہی عشق ہے تو جاؤ اس کے پاس، ہمارا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ ارے اماں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ امتیاز منمناتے ہوئے کچھ کہنے لگے کہ اماں کی تپتی نگاہوں نے ان کو وہیں چپ کرا دیا کہ تم کوئی دین ایمان نہیں رکھتے ہو، ہر دفعہ یہی کچھ کرو گے۔ بھئی ہمیں تو معاف ہی رکھو، جاؤ اپنی زندگی گزارو، ہمیں تنگ مت کرو۔ امتیاز نے اماں کی کافی منتیں کی، لیکن بات نہ بنی۔ ایک دن ابا جی نے ان کو پاس بٹھایا اور یہ سمجھایا کہ نبیلہ کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسے پہ کچھ جنات کا تھوڑا بہت سایہ ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، بہت سارے انسانوں پہ جنات عاشق ہوتے ہیں۔ اگر مجھ پہ کوئی شک ہے تو جاؤ اپنے مالک مکان سے پوچھو، وہ تمہیں سب بتا دے گی۔ ایسی مشکل صورتحال میں امتیاز فوراً شہر کی طرف نکل گئے۔ جب وہ اسی گھر میں پہنچے تو خالہ فہمیدہ حسب سابق قرآن پڑھنے میں اور پڑھانے میں مصروف تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ کوئی بہت اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا۔ امتیاز وہاں گئے، کافی دیر کھڑے ہو کر یہ سب دیکھتے رہے۔ جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو خالہ کے قدموں میں گر گئے کہ آپ جیسی اتنی پاک باز اور نیک دل خاتون پہ میں کیسے کیسے گھٹیا الزام لگائے، مجھے معاف کر دیں۔ خالہ فہمیدہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا ہے تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ جب انہوں نے مجھے معاف کر دیا تو میرا سوال ابھی باقی تھا کہ یہ جنات نبیلہ پہ ہی کیوں عاشق ہوئے؟ ایسی بھی کوئی خاص وجہ کیا تھی؟ ہاں بہت خاص وجہ تھی، نبیلہ کا دل جو بہت خوبصورت ہے، نیک ہے، اس نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔
پر اس کے دل کی خوبصورتی اس کے چہرے پر کس قدر واضح تھی۔ تم نے بھی خدشات میں گھرے تھے اور یہی کہا تھا کہ چہرہ چھپا کر جانا اور وہ کسی اور کے ساتھ نہ چلی جائے، لیکن دیکھ لو اسے، وہ کیسے آج بھی تمہارے نام پر ہی خود کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہے۔ سوائے شرمندگی کے امتیاز کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہنے کو۔ وہ بس سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ارے تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے؟ بھائی جاؤ اپنی بیوی کو منا کے لے آؤ، یہی تم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم نے ابھی کوئی بہتری اور بامعنی فیصلہ نہ کیا تو عمر بھر کا پچھتاوا رہ جائے گا، پھر ہاتھ میں اور کچھ نہیں آئے گا۔ میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب غور سے دیکھا تو امتیاز کھڑے تھے، لدے پھدے سامان کے ساتھ۔ میں خوشی کے مارے دروازے تک گئی، پھر ہم کچھ ہی دیر بیٹھے کہ واپسی کی راہ لی، بہت خوش خوش اپنی منزل کی جانب رواں دواں۔ جاؤ ہمیشہ خوش رہو، اسی آواز نے دعا دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔